जजीरा नुमा आइबेरिया तीन जानिब से समुंदर में घिरा होने की वजह से बाकी मादा यूरोप से निस्बतन अलहदा है। इसका जो हिस्सा यूरोप के साथ खुश्की से मुंसलिक है उसे भी पहाड़ी सिलसिले पायरेनीज की दीवार ने काट कर रख दिया है। सदियां पहले तो यहाँ से आमोदरफ बहुत ही कम थी। इस जजीरा नुमा आइबेरिया पर इस वक्त दो यूरोपी मुल्क स्पेन और पुर्तगाल वाक़े हैं। दोनों एक जमाने में अपनी अफवाज के साथ दुनिया फतह करने निकले थे और मुद्दतों इनके जेरे नगी बेशुमार ममालिक कॉलोनियों की सूरत रहे, लेकिन आज ये दोनों सिमट कर वापस इस जजीरा नुमा में आ चुके हैं। तकरीबन 1200 साल कबल 19 जुलाई 1711 के तारीखी दिन तारिक बिन ज़याद की सिर्फ 7000 फौज ने स्पेन के बादशाह रॉड्रिक की 1 लाख फौज को शिकस्त देकर इस सरजमीन पर इस्लाम का परचम गाड़ दिया था। मुसलमानों की यह हुकूमत तकरीबन 800 साल तक कायम रही। वहाँ कायम रही। इंदलस, जिसे यूरोप की जदीद तरक्की और अहयाए उलूम का दरवाजा कहा जाता है, अपने साइंसी उलूम और तहजीब व सकाफत की वजह से इन 8 सदियों में दुनिया भर का मरकज़ निगाह रहा। और फिर 2 जनवरी 1492 को फ्रेडिनेंड और इजाबेला की मुश्तरका अफवाज ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहाँ एक ऐसा जवाल आया कि मुद्दतों इस्लाम और मुसलमानों का कोई नाम लेवा भी उस सरजमीन पर मौजूद न रहा। ये दोनों मुल्क यूरोप की तहजीब, सकाफत और सियासी वहदत यानी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। 500 साल कबल जिस नफरत और तासुब का इजहार करतबा गरनाता के शहरों पर लश्कर कशी के वक्त हुआ था, अब इसका दायरा असर कुतुब शिमाली के ममालिक आइसलैंड और नॉर्वे से मशरकी यूरोप की सरजमीन तक फैल चुका है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में तकरीबन 2.5 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। 45 करोड़ आबादी वाले यूरोप में इन 2.5 करोड़ मुसलमानों की हैसियत आटे में नमक के बराबर है। लेकिन ये 2.5 करोड़ नफरत की उस तारीख का शिकार हैं जो सदियों से यूरोप के बाशिंदों के दिलों में कूट कूट कर भरी गई थी। हालांकि यूरोप का मुसलमान कमजोर और नातवा और उसकी हैसियत एक पनाहगुज़ीन अक़लियत से ज्यादा नहीं है। मुसलमान 6 मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यूरोप की आबादियों का हिस्सा हैं। पहले नंबर पर वो मुसलमान हैं जो बोस्निया, अल्बानिया और कोसोव के ममालिक में सदियों से इन आबादियों का नस्लन हिस्सा हैं, या फिर रोमानिया, बल्गारिया की कदीम अक़लियत तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा पोलैंड और क्रीमिया, जहां कदीम तातारी मुसलमान मुद्दतों से आबाद हैं। दूसरे वो तालिब इल्म या बिजनेसमैन जो यूरोप में आकर रहते हैं। मसलन फ्रांस में इस वक्त 70,000 तलबा शिमाली अफ्रीका के ममालिक से वहां आए हुए हैं, और लंदन शहर तो अरब और मुसलमान ताजिरों का गढ़ समझा जाता है। तीसरे वो मुसलमान जो दौलत मुश्तरका या दीगर कॉलोनीज की वजह से बिला रोक टोक फ्रांस, बरतानिया और हॉलैंड में आकर आबाद हो गए और फिर वहीं के होकर रह गए। चौथे वो मुसलमान जो 50 और 60 की दिहाई में मजदूरों की हैसियत से जौक दर जौक मगरबी यूरोप के ममालिक में आए। पांचवें वो नस्लन यूरोपी मुसलमान जो पैदा ही यूरोप के मुसलमान घरानों में हुए। और छठे वो मुहाजिरीन मुसलमान जो अपने मुल्कों से जंग और सिविल वॉर के नतीजे में यहाँ पनाह की तलाश में आए और अब यहाँ का हिस्सा बन गए। इन 2.5 करोड़ मुसलमानों के साथ अगर उन 3 करोड़ मुसलमानों को भी मिला लिया जाए जो रूस में रहते हैं, तो ये एक अच्छी खासी तादाद बन जाती है। लेकिन रूस के मुसलमान वैसी नफरत और तासुब का सामना नहीं कर रहे जैसी नफरत मसीही यूरोप ने सलीबी जंगों की खून रेज रिवायत से विरसे में ली है। इसीलिए रूसी मुसलमान इस इस्लाम फोबिया का भी शिकार नहीं है। एक वजह यह भी है कि रूस 75 साल एक कम्युनिस्ट मुल्क रहा और मुसलमान बाकी लोगों की तरह जबरदस्ती इस मुआशरत में खत्म कर दिए गए। यूं तो यूरोप में सलीबी जंगें खत्म हुए कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन मुसलमानों से नफरत का जो बीज चर्च ने यूरोपीय आबादी के दिलों में एक मुनज़्ज़म तरीके से बोया था, वो नस्ल दर नस्ल फैलता फूलता चला आ रहा है। यूरोप ने इनकलाब फ्रांस के बाद चर्च की बालादस्ती का कलावा उतार फेंका था, मजहब को रियासत के कारोबार से अलहदा कर दिया था। पादरी सिर्फ पैदाइश पर बतिस्मा देने, शादी की तकरीब में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक करने और मरने पर दुआ या कलिमात कहने तक महदूद हो गया था। चर्च भी रुखसत हो गया, पादरी महदूद हो गया, यूरोप सेकुलर और लिबरल हो गया। लेकिन यूरोप के रहने वालों के दिलों से आज तक मुसलमान दुश्मनी न निकल सकी। गुज़श्ता 70 सालों से यूरोपीय ममालिक में मुसलमान दुश्मनी और नफरत की बुनियाद पर बाकायदा सियासी पार्टियां तश्कील दी जाती रही हैं। और आज ये सियासी पार्टियां 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद मकबूलियत के ग्राफ पर दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले 1956 में ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन फ्रीडम पार्टी कायम हुई, जिसका एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ था। फिर 1971 में स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड पब्लिक पार्टी ने यही रविश इख्तियार की। 1972 में फ्रांस में फ्रंट नेशनल पार्टी कायम हुई और 1982 में लंदन में मशहूर आम BNP यानी ब्रिटिश नेशनल पार्टी का कयाम अमल में आया। स्वीडन में 1988 में स्वीडन डेमोक्रेट्स, इटली में 1991 में नॉर्दर्न लीग, 1995 में डेनमार्क में डेंसिक फॉल्के पार्टी और फिनलैंड ट्रॉफिन्स कायम हुई।
جبکہ 2003 میں ہنگری میں جوبک، 2006 میں ہالینڈ میں فریڈم پارٹی، 2005 میں بلغاریہ کی آتاکا، 2004 میں بیلجیم کی فلیمن انٹرسٹ پارٹی اور یونان میں 1993 میں گولڈن پارٹی جیسی سیاسی تنظیموں نے جنم لیا۔ ان تمام کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہیں اور سب کی پہچان یہ ہے کہ ان میں مسلمان دشمنی کی قدر مشترک ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں لاتعداد ایسے چھوٹے بڑے گروہ اور تھنک ٹینک موجود ہیں جو مسلسل نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ گزشتہ 50 سالوں سے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ وہ یورپ کے شہروں میں ان کے ساتھ گھل مل کر رہائش پذیر ہوں۔ مثلا لندن میں آباد 3 لاکھ عرب ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گوروں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح لبنان سے آئے ہوئے مسلمان بھی پیرس میں عام فرانسیسیوں کے ساتھ ان کے اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وہ اکثریت جو مزدور ہیں اور مہاجرین کی صورت پناہ گزین ہیں، وہ معاشی حالات کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ ان کے علاقے مخصوص ہونے لگتے ہیں اور پھر جہاں ان کی اکثریت آباد ہو جاتی ہے، مقامی لوگ وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں کوچ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے لندن میں لیفرڈ اور بارکنگ کا علاقہ ہے جہاں اب گورا نظر ہی نہیں آتا۔ یورپ میں بسنے والے یہ 2.5 کروڑ مسلمان اب بیرونی در انداز یا گھس بیٹھیے نہیں تصور ہوتے، بلکہ چونکہ وہ ان کے شہری ہیں اس لیے یورپ کے تمام ممالک انہیں اندرونی خطرہ انٹرنل تھریٹ تصور کرتے ہیں، اور 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سے مقامی آبادی کے مسلمان ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز اضافے نے اس خطرے کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ سلمان رشدی کے ناول پر یورپ کے مسلمانوں کا شدید احتجاج پورے یورپ میں ایک خطرے کی پہلی گھنٹی کے طور پر لیا گیا۔ یورپ والے اپنے ہم وطن مسلمانوں سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر فرانس کے چھوٹے شہروں میں دنگا و فساد، کارٹون کی اشاعت کے بار بار واقعات اور ان پر اشتعال، ہالینڈ کے فلم ساز کا قتل اور فرانس میں چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملوں نے یورپ میں یہ سوچ پیدا کی ہے کہ مسلمان ان کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی خطرہ ہیں جو ان کی تہذیب اور لائف سٹائل پر حملہ آور ہیں، جاری ہیں۔ یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کی ایک تاریخ ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ قدیم روم کی سلطنت کے زیر نگیں ایشیا اور افریقہ کے سرسبز علاقے شام، فلسطین، مصر، لیبیا، تیونس اور الجیریا آتے تھے۔ یہاں سے خوراک اور غلام برآمد کیے جاتے اور روم کی سلطنت کے خواص و عام خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزارتے۔ ایشیا اور افریقہ کے یہ تمام علاقے صدیوں سے عیسائیت کا مرکز تھے۔ مسلمانوں کی ابتدائی یلغار انہی علاقوں پر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں یہ تمام مراکز جو دراصل مسیحی روم کے استحصال میں کچلے ہوئے تھے، اسلامی دنیا کا حصہ بن گئے۔ روم سمٹ کر رہ گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام بھی قبول کرنے لگے۔ عیسائی چرچ جو دراصل رومی سلطنت کا اصل حکمران تھا، اپنی اس ذلت آمیز شکست کے بعد ایک بالکل نئے انداز سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن حکیم کے بارے میں غلط تصورات پھیلانے کے لیے باقاعدہ علمی محاذ پر کام شروع کیا تاکہ بچی کھچی رومی سلطنت کے باسیوں میں مسلمانوں کا ایک خوفناک، خونخوار اور ہیبت ناک تصور بنا کر پیش کیا جائے۔ کئی سالوں کی اس علمی کاوش کے بعد ایک عام یورپی شہری جو اس وقت رومن شہری تھا کے سامنے مسلمان کی جو تصویر پیش کی گئی وہ 3 علامتوں پر مبنی تھی۔ ایک اونٹ جس پر مسلمان سواری کرتا ہے، ہتھیار جس سے وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور بہت بڑا حرم جس میں بہت ساری عورتیں بیویوں اور لونڈیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہی صدیوں پرانی بنائی گئی تصویر آج تک یورپ کے بچے بچے تک منتقل کی گئی ہے، اور یورپ میں مسلمانوں کا عمومی تاثر یہی ہے۔ مسلمانوں کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اموی دربار میں سینٹ جان آف دمشق ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ دربار میں اپنی اس حیثیت کے باوجود اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلمی ہرزہ سرائی کا آغاز کیا۔ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ تمام تصورات جن کی بنیاد پر آج یورپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، اسی شخص کی تحریروں سے لیے گئے ہیں۔ اس شخص کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مامون الرشید کے درباری ابو یوسف یعقوب بن اسحاق نے 870 عیسوی میں کلمی نام عبد المسیح الکندی اختیار کیا اور الرسالہ کے نام سے ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان فرضی دل آزار مکالمہ تحریر کیا۔ یہ دونوں کتب عیسائیت کے کتبی ذخیرے میں بھی موجود رہیں اور انہیں پادری مسلسل مسلمانوں کے بارے میں شاگردوں کی رائے بنانے کے لیے خاص طور پر تقسیم بھی کرتے رہے۔ مسلمانوں کی عالی ظرفی اور تحمل کا عالم یہ تھا کہ اسپین میں اسلامی حکومت کے عروج کے زمانے یعنی 12ویں صدی عیسوی میں الکندی کے اس الرسالہ کا لاطینی ترجمہ اسلامی ریاست کے شہر تتیلا میں کیا گیا جو پیٹر آف ٹولیڈو اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ اس ترجمے کی لاطینی ذرا بہتر نہ تھی
تو فرانس کے ادیب پیٹر آف پوائٹرز نے اس کی نوک پلک درست کی اور اسے ایک ادبی انداز دیا۔ ان دونوں ادیبوں کو عیسائی مذہب کی ایک اہم شخصیت پیٹر آف وینریبل نے اس کام کے لیے اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کروایا اور پھر اس میں تحریف کر کے لاتعداد نسخے تیار کروائے۔ القندی کے اسی الرسالہ کا ایک اور ترجمہ سوئٹزرلینڈ میں 15ویں صدی میں بھی کیا گیا۔ جیسے ہی چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو پروٹیسٹنٹ فرقے کے بانی مارٹن لوتھر نے اس کتاب کو عام عیسائیوں میں چھپوا کر تقسیم کروا دیا۔ جدید یورپ میں ولیم میور نے اس کا ترجمہ اپولوجی یعنی معذرت کے نام سے 1882 میں کیا، اور اس وقت تک یہ کتاب اسلام کے بارے میں لکھے جانے والی بیشتر کتابوں، مسلمانوں کے بارے میں شائع ہونے والے مضامین اور چرچ میں پادریوں کی تقریروں سے لے کر مسلمان دشمن گروہوں، اسکالرز اور دیگر افراد کی گفتگو اور مباحث میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ایک عیسائی اور مسلمان کا مکالمہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام پر اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں، اور اسلام کو یہودیوں اور عیسائیوں سے نقل کردہ روایت سے وضع کردہ مذہب بتایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں یہ تصور یورپ میں بسنے والے لوگوں میں اس قدر عام ہے کہ آج بھی اگر کوئی لکھاری کسی دہشت گردی کے واقعے پر مضمون تحریر کرنے لگتا ہے تو مسلمانوں کی نفسیات بتانے کے لیے وہ ان قدیم کتابوں کے حوالے تحریر کرتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بعد مغربی مستشرقین کی ایک طویل فہرست جس میں جارج سیل، مارگولیت، ولیم میور، منٹگمری وارٹ، جرجی زیدان اور ہیملٹن گرب جیسے لاتعداد مصنفین شامل ہیں جن کی تحریروں کا موضوع بظاہر تو اسلام اور مسلمان تھا، مگر انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی تاریخ اور تصور کو بری طرح مسخ کیا۔ جس طرح بھارت میں مسلمانوں سے تعصب کی فکری بنیادیں ساورکر اور گولوارکر کی ہندوتوا کے تصور پر لکھی گئی اولین تحریریں ہیں، اسی طرح یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کا علمی پس منظر اور علمی بنیاد پہلی 2 کتابیں اور پھر ان کی معلومات پر مبنی لاکھوں تحریریں ان پر استوار کیا گیا ہے۔ یورپ میں یہ بنیاد گہری تو پہلے سے تھی مگر اب مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے بہت سے لکھنے والوں نے بار بار اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ مسلمانوں سے یورپ میں نفرت کی یہ لہر اس قدر شدید ہو سکتی ہے کہ ایک دن یورپ کے مسلمانوں کے ساتھ شاید وہی سلوک ہو جیسا کئی صدیاں پہلے اسپین میں ہوا تھا، یا پھر جو سلوک جرمن ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یورپ میں رہنے والوں کی خدمت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وارننگ بہت پہلے پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ غسم کی جانب سے ایک سریہ بھیجا۔ وہاں کچھ مسلمان مشرکوں سے مل جل کر رہ رہے تھے۔ انہوں نے سجدہ کر کے بچنا چاہا، پھر بھی لوگوں نے انہیں قتل کرنے میں جلد بازی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نصف دیت کا حکم دیا اور پھر فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آخر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔ یعنی مشرکوں کے درمیان رہنے کے جرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دیت تک آدھی کر دی تھی۔ اس حدیث سے منہ موڑ کر جو لوگ آج یورپ میں آباد ہیں ان کے انجام کے بارے میں دور فتن کے زمانے کی ایک ایسی خوفناک تصویر احادیث میں ملتی ہے کہ دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ یہ حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے اس باب میں ہے جہاں آخری بڑی جنگ کا تذکرہ ہے، جس میں اہل روم 80 جھنڈوں تلے 9,60,000 سپاہی لے کر مسلمانوں سے برے اعماق کے مقام پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت اور بہت طویل ہے۔ اس بڑی عالمی جنگ کے دوران یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے خوفناک انجام کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عرب باقی رہ جائیں گے رومی ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں کوئی عرب مرد، عورت یا بچہ قتل ہوئے بغیر نہیں بچے گا۔ دنیا جس عالمی جنگ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دور فتن میں جس جنگ کی خبر دی گئی، اس میں سب سے خوفناک انجام ان مسلمانوں کا بتایا گیا ہے جو یورپ والوں پر بھروسہ کر کے وہیں رہ جائیں گے۔ ان کی عورتیں اور بچے تک قتل کر دیے جائیں گے۔ نوٹ: ایک شخص کو اپنے بھائی کے علاج کے لیے کچھ دوائیوں اور انجیکشن کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس ڈاکٹر کے نسخہ جات موجود ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ صاحب دل حضرات اس نمبر پر رابطہ کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ 0309 5834 043